تیسری اور چوتھی آیت ہم نے پڑھی تھی، اور ویسے ہی مٹ جائے تو زیادہ بہتر ہے، آپ کو زبانی یاد ہو جائے۔ دینا، جس کو آتا ہے وہ بولے، جس کو نہیں آتا تو وہ بولنے کی کوشش کرے۔ والذین، اور جو لوگ یؤمنون بما، اس چیز پر انزل، جو نازل کی گئی ہے، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے، وما، اور جو انزل من قبلک، اس سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ، ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ یقین اور ایمان ایک چیز ہے، لیکن اس کو ایمان کا لفظ نہیں بولتے، یہاں لفظ یقین بولتے ہیں۔ گیلا ہونا چاہیے۔ اچھا، آگے لفظ آ رہا ہے اولئک، علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اس کا معنی ہے اور یہی لوگ، اولئک، یہی لوگ، علی ہدن، علی کا معنی ہوتا ہے اوپر، ہدن کا معنی ہوتا ہے ہدایت پر، من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے، لفظی معنی سے ہے۔ ربہم کا معنی اپنے رب، اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِکَ کے معنی اور یہی لوگ، ہم المفلحون، وہی یہ دیکھیں بیٹا، اولئک اور یہی لوگ، کون سے لوگ؟ جو گزشتہ جن میں 6 صفات پائی جاتی ہیں۔ اولئک یہی لوگ، علی اوپر، ہدن ہدایت پر، مطلب ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے، ہدایت کے اوپر ہیں، لفظی میں بتا رہا ہوں، علی ہدن ہدایت کے اوپر ہیں، مطلب ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، یہاں تک ہے نا، اپنے رب کی طرف، ٹھیک ہے، اور یہ معنی سے ہے، من کا معنی سے ہے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک یہی لوگ، علی ہدن ہدایت کے اوپر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ، ہم المفلحون وہی کامیاب ہیں۔ شاباش، دیکھو، اولئک اور یہی لوگ، اولئک اور یہی لوگ، ہاتھ سے لکھو، ساتھ منہ سے بولو بھی ساتھ ساتھ، اور یہی لوگ، دیکھو شاباش، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر، ہدایت کے اوپر ہیں۔ یہ لفظی گرامر کا معنی ہدایت کے اوپر ہیں معنی ہوتا ہے، ہدایت پر ہیں، ہدایت پر ہیں یا ہدایت کے اوپر ہے معنی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن گرامر کے اعتبار سے ہدایت کے اوپر یہ معنی بنتا ہے، ہدایت کے اوپر ہیں، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ ہدایت کے اوپر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اولئک یہی لوگ، علی ہدن ہدایت کے اوپر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واو کا معنی ہے اور، اولئک یہی لوگ، ہم المفلحون وہی صحیح معنوں میں کامیاب ہیں۔ شاباش، اولئک یہی لوگ،
अला हुदन हदायत के ऊपर हैं, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून यही सही मानों में कामयाब होने वाले हैं। जी लिखें शाबाश। उलाइका यही लोग अला हुदन हदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून वही लोग कामयाब होने वाले। इब्राहिम लिख लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आपने क्या नहीं लिखा? माशाल्लाह बहुत अच्छा, जबरदस्त, शाबाश। शाजी लिखे उलाइका बोलो, और ये उलाइका खाली यही लोग, और का माना यहाँ नहीं आता। उलाइका यही लोग अला हुदन किस पर हैं बोलो मुझसे शाबाश? हिदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून वही लोग कामयाब होने वाले हैं। उलाइका बोलो, उलाइका यही लोग अला हुदन हिदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून कामयाबी हासिल करने वाले हैं, कामयाब होने वाले हैं। माना एक ही होते हैं। शाबाश, कंप्लीट करें जी, जल्दी लिखें। कोशिश करें अल्फाज अपने दिमाग में महफूज कर लिया करें, कोई वर्ड रह जाता है तो अभी बाद में उसको ठीक भी कर सकते हैं। उलाइका यही लोग अला हुदन हिदायत पर हैं, मिर रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही लोग हुमुल मुफलिहून सही मायनों में कामयाब होने वाले हैं। ये जो उलाइका है ना, ये इसमें इशारा है। जिस तरह हाजा से इशारा होता है ना, हाजान अल्लती अल्लाजान अल्लाजीना हाउला, जिस तरह हमने एक जुमला बोला था ना दूर के लोगों के लिए, हम वो सब, तो यहाँ जो सारे बैठे होते हैं इनके लिए उलाइका, यानी जो करीब बैठे हुए हैं इन सब को जब आप किसी जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो क्या जुमला बोलेंगे? उलाइका। और सामने होंगे तो हम वो सब, उलाइका ये सब। अब ये नहीं कहते हाजा, जुमला ये भी इस्तेमाल होता है हाजा, लेकिन हाजा एक के लिए इस्तेमाल होता है। ये सब कोई बोलेगा तो अरबी ग्रामर जानने वाला कहेगा इस बात गलत कर गए, वर्ड सही नहीं इस्तेमाल। उलाइका उलाइका आबाई फजिना बिमिस्लिहिम, एक लोग आपने ना एक शायर अपने अकाबरीन का जिक्र करता है, कहते हैं हा उलाइका आबाई, ये सारे हमारे रूहानी बाप हैं, फजिना बिमिस्लिहिम, कोई लाए ना हमारे बड़ों की तरह ऐसा बनना। तो सब के लिए जो पास बैठे हों जो इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज अरबी में क्या होता है? उलाइका, क्योंकि सहाबा एक नहीं है, जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो सारे सहाबा, क्योंकि 6 सिफ्तें सहाबा में हैं, फिर ताबीन में और क़यामत तक आने वाले इंसानों में ये 6 सिफ्तें हैं जो भी हमने बयान की हैं। याद है सबसे पहली क्या सिफ्त है? मुत्तकी लोगों की, जुबानी बोलो, वो क्या करते हैं? अल्लज़ीना युमिनूना, पहले क्या करते हैं? ईमान लाते हैं, बिल गैब, ये पहली सिफ्त है कि ईमान असल वो होता है जो देखे बगैर हो, देख के प्रैक्टिकल करके ईमान तो नहीं होता ना, फिर तो मुशाहिदा हो जाता है। वो एक वाक़या आता है ना, हज़रत बेरोल दना एक अल्लाह वाले थे, तो वो एक जगह बैठे हैं, रेत के ऐसे रेत से ना महल बना रहे हैं। तो मलका ज़ुबैदा और हारून रशीद, ये दोनों, मलका ज़ुबैदा खातून अव्वल है, हारून रशीद की वाइफ है। तो पूछती है बिलाल क्या कर रहे हो? तो वो कह रहे हैं जी कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। तो कहती हमें नहीं देते हो? कहते हाँ देता हूँ, ये जो गले में हाथ डाला है दे दो, इसके बदले में तो मैं जन्नत का माल देता हूँ। उन्हें हार दे दिया, कहने लगे अल्लाह इसने हार दे दिया, ये मैं तेरी राह में सदका करूंगा, इसके बदले में इसको जन्नत में माल दे दी। दुआ कर ली और चले गए। हारून रशीद ने कहा अपनी बीवी से, देखो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात की है, उसने खाली रेत का टीला तुम्हें बता दिया है और तुमने अपना कीमती हार दे दिया है। कहा जी उसने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, कहा मैं अल्लाह से दूंगा। तो अल्लाह वाले जब दुआ करते हैं अल्लाह दुआ कबूल करते हैं। मुझे यकीन है कि ये बंदा झूठ नहीं बोल सकता, अल्लाह ने इसको विलायत दी हुई है। बात आएगी होगी, हारून रशीद रात को सोए, हाँ में देखते हैं एक महल नजर आता है, उस महल के ऊपर लिखा हुआ है कसरे जुबैदा। तो जूं ही पाँव रख के आगे जाना चाहते हैं तो वहां जो फरिश्ते खड़े थे पीछे हट, तेरा कोई हक नहीं है, तेरी बीवी का है। वो फौरन बेदार हुए और ढूंढा कि ढूंढो यार किधर है।
دلو دنا کو ملے اور کہنے لگے ایسا کرو ایک ہار مجھ سے لے لو, مجھے بھی مال دے دو. فرمایا نہیں, یہ سودا ہے مشاہدے کا, وہ سودا ہے غیب کا, کہ آدھی بادشاہ دے دو. فرمایا اب وہ وقت گزر چکا ہے, اب تو پوری بادشاہ دے, میرے اختیار میں نہیں, وہ تو اللہ کی مرضی ہے. تو اصل ایمان کمال کا وہ ہوتا ہے کہ جو انسان بغیر دیکھے لائے. میں یہاں ایک جملہ ایڈ کروں گا, اللہ کرے آپ اس چیز کو سمجھ لیں. صحابہ کی پاؤں کی خاک کے برابر ہم لوگ نہیں ہو سکتے, ان کا ایمان بہت کمال کا ہے. ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں سے سرمے کی سے زیادہ قیمتی ہے. لیکن ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. میں آج صبح اس کی تشریح میں پڑھ رہا تھا, روح المعانی نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے پیارے آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سے بھی زیادہ کسی کا قیمتی ایمان ہو سکتا ہے اور ہم سے بھی زیادہ کسی کا کمال ایمان کا ہو سکتا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ آپ نے ایمان لایا ہے, اچھی بات ہے, لیکن تم نے جبرائیل کو دیکھا ہے, تم نے اللہ کی وحی اترتی ہوئی دیکھی ہے, تم نے اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہے, تم 313 نے 1000 کے پر خچے اڑائے ہیں, تمہاری موجودگی میں 3000 4000 5000 فرشتے اترے ہیں, تمہارا ایمان ہے لیکن کمال تو نہیں ہے نا. فرمایا کمال ان کا ہے جنہوں نے جبرائیل کو نہیں دیکھا ہوگا, کمال ان کا ہے جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت, میری زیارت نہیں کی ہوگی, کمال ان کا ہے کہ جنہوں نے فرشتے ساتھ اترے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے, لیکن پھر بھی وہ مجھ پر ایسا ایمان لائیں گے, ٹکڑے کرا دیں گے, لیکن میری محبت میں آنچ نہیں آنے دیں گے, کیونکہ ان کا ایمان بالغیب ہے. آپ کا ایمان بالمشاہدہ ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو مشاہدہ ہوتا تھا, اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گئے, آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے کیا نکلا, پانی کے چشمے نکل گئے. پیارے آقا مسکرائے, آپ کے رخ مبارک سے نور نکلنے لگا. پیارے آقا نے اشارہ کیا, درخت زمین چیرتا ہوا قدموں میں آیا. یہ مشاہدہ ہے, یہ بھی بہت بڑا کمال ہے اس وقت ان کا ایمان لانا. لیکن بالغیب ایمان کی کیا ہی کہنے کہ ہم نے پیارے آقا کو نہیں دیکھا, پیارے آقا کی آواز نہیں سنی, پیارے آقا کے ساتھ چلے نہیں ہیں. آج بھی جو سچے اہل ایمان ہے نا, انہیں بتا دیا جائے کہ اس بندے کے پاس پیارے آقا کا منہ مبارک ہے, بال مبارک ہے, کیسے لوگ تڑپتے ہیں اس پہ. اللہ اکبر. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبہ مبارک فلاں کے پاس ہے, افغانستان مزاج شریف میں. مثال دیتا ہوں, ہم بچائی مسجد میں جاتے ہیں, اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں ہے, لیکن کتنا عقیدت ہوتی ہے کہ یہ علی المرتضیٰ کا پگڑی رکھی ہوئی ہے, بچائی مسجد میں لوگوں نے رکھا ہوا ہے. ہم کتنا احترام کرتے ہیں. آج لوگ پیارے آقا کی جوتی مبارک کو کہاں لگاتے ہیں, امامے پہ سجائی ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں, یہاں لگائی ہوتی ہے, نالین سے پیار ہے. آپ کی جوتی بھی نہیں دیکھی, لیکن کیسے آج بھی سارے ہماری طرح تو نہیں, ایسے بھی ہیں کہ جو پیارے آقا کی عزت پہ جان قربان کرتے ہیں. تو یہ ہے اصل کمال ایمان بالغیب کا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ اگر تم میں سے کوئی بندہ 90% دین پہ چلے, 10% کمی کرے گا, خدا اس کو پکڑ لیں گے. اور فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے, غلط معنی نہیں سمجھنا اس کا, ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ وہ 10% دین پہ عمل کریں گے, بخشش ہو جائے گی. ہم اور آپ, مثال کیسے ہے, آپ بچے ہو سکتے ہیں, آپ سمجھ جائیں بات, آگے میں عرض کر دیتا ہوں. جب کسی چیز کا سیزن ہوتا ہے نا, وہ چیز سستی بھی ہوتی ہے, کوالٹی واز ہم اچھی لیتے ہیں. جب سیزن اس کا آؤٹ ہوتا ہے, ٹماٹر دیکھ لو, جب آم ہوتا ہے تو یہ 20 روپے 30 روپے کلو ہوتا ہے, ہم چن کے اچھے لاتے ہیں. جب اس کا سیزن آؤٹ ہوتا ہے 300 250 روپے کلو ہوتے ہیں, تو وہ پیسے بھی ہم لے لیتے ہیں. ہے چلو یار دو دانے مل جاؤں یار, پہلے ہم کلو میں لاتے ہیں, بعد میں 2 دانے لے کر آتے ہیں, کیونکہ اب اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ وہ چیز ختم ہو رہی ہے. ہر چیز اب انگور لے کے جائیں, اسٹور کا انگور ملتا ہے, وہ ایسا عجیب ہوتا ہے, کلر بھی ٹھیک نہیں لوگ لاتے ہیں. انار کا سیزن نہیں ہے, جو لوگ اسٹوری انار لاتے ہیں تو وہ سوکھا بھی ہوتا ہے, کھٹاس بھی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو مریض کے لیے لا رہے ہیں. لیکن جب اپنا سیزن ہوتا ہے, کوئی سوکھا انار لیتا ہے, کہتے نہیں یار اچھا چھپا کے دیں گے. تو جو وہ زمانہ تھا خیر القرون کا, وہ ایمان اعلیٰ سطح کا تھا, وہاں کمزور بندہ چل ہی نہیں سکتا تھا. آج تو ٹمٹماتا ہوا سورج ہے, آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا مشکل ہو گیا. فلسطین کے نام کی آئی ڈی بنائیں, ان کے حق میں بولیں تو آپ بلاک ہو جائیں گے سارے, سب ختم کر. اس دور میں یہ کمال ہے. تو یہ اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں, بالغیب ایمان یہ ہوتا ہے. تو اہل ایمان کی پہلی صرف یہ ہے کہ جو اللہ کے اوپر رسول اللہ پہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. 1 نمبر 2, ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہے, نماز کو قائم کرتے ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, جیسے میں نے صبح عرض کی ہے. نمبر 3, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آج لاکھ روپے جیب میں ہوتا ہے, مشکل سے 10 روپے کا پرانا سا نوٹ نکالتے ہیں. اور صحابہ کرام کیسے تھے, 10 روپے تھے, 10 کے 10 دے دیتے تھے. علی المرتضیٰ جن کے پاس نے 1 روٹی تھی, وہ 1 ہی دے دی. سبحان اللہ, کمال یہ تھا. اور چوتھی سے وہ قرآن پہ ایمان لاتے ہیں. ہاں, اس سے اگلی جو 5ویں قرآن سے پہلی صورتوں پہ, کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں. 6ٹھی آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کا یقین ہے ہم سب لوگوں کو.
اگر آخرت کا یقین ہو تو دھوکہ نہ دیں، آخرت کا یقین ہو تو گناہ نہ کریں، فراڈ نہ کریں، نشہ نہ کریں، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے یقین لوگوں کو۔ دیکھو جب آپ کو پتہ ہے کہ کیمرے میں یہاں استاد جی نے کیمرہ لگایا ہے تو ہماری ساری حرکتیں محفوظ ہو رہی ہیں، تو چپ کرو، کیمرے نظر آنے پہ سمجھ میں ہو جاتی ہے۔ اس کیمرے پہ یقین ہے، یہ جو دو یہاں کھڑے ہیں خصوصی جاسوس کرامن کاتبین، ایک ایک بات لکھ رہے ہیں، یہ مٹاتے بھی نہیں ہیں، ان کی لکھائی بھی بہت پکی ہے۔ اگر یقین ہو تو کیسے گناہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی، اللہ حاضر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، بند کمرے میں اللہ میرے ساتھ ہے، پھر کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ آج گناہ تب ہوتے ہیں خدا کو ویلیو نہیں لوگوں نے دی۔ تو اس میں یہ اللہ والوں کی 6 صفتیں بیان کی ہیں۔ جو بندہ اللہ رسول پہ بغیر دیکھے ایمان لائے، ایک اللہ رسول پہ بغیر دیکھے ایمان لائے، 5 وقت کی نماز قائم کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فطرانہ دے، زکوٰۃ دے، صدقات دے، قرآن پر ایمان لائے اور قرآن سے پہلے کتابوں پر ایمان لائے کہ وہ سچی کتابیں تھیں۔ یہ مطلب نہیں ابھی جا کے اس کا جو ہے نا متی اور پتہ نہیں یوحنا جا کے لے آئے زبور انجیل اور پڑھنا شروع کر دے، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، اب نہیں۔ اور قرآن پر ایمان لائے کہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اس پر ایمان بھی لائے، اس کو تجوید سے پڑھے، اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے اور پھیلائے، اور اس کے بعد آخرت پر یقین رکھے کہ میں نے مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے یہاں جانا ہے۔ یہ بات نہیں اے جان مٹھا تک لگے ٹھٹھا تھے، مزے کرو، نماز ہو رہی ہے دوڑتے رہو، شور کرتے رہو۔ کئی بچے ایسے آتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیچے شور کر رہے ہوتے ہیں، اپنا شور کرتے ہیں، پتہ چل لڑائی ہو رہی ہے۔ ان کو کہ خدا کا یقین ہو کہ اللہ کے ہم نے جانا ہے تو یہ گڑبڑ نہ کرے کہ اللہ کے سامنے اللہ کے بندے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ شور کرتے ہیں۔ دیکھو ہم نے اس دن قرآن میں پڑھا ہے، 24ویں پارے میں آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافروں کا یہ وتیرہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ شور کرتے تھے، تاکہ شور ہو، نماز خراب ہو۔ تو یہ ہمارے بچے ہیں مسلمانوں کے، لیکن کہ ماں باپ نہیں سمجھتے، نہ کوئی اور بندہ سمجھتا جا کے روکے کہ یہ کام کافروں کا ہے جو مسلمانوں کے بچے کر رہے ہیں، نماز کے اندر شور کر رہے ہیں، گویا ان سے شیطان کافر والا کام کروا رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سخت بات ہے کہ کافر یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لِهَٰذَا وَالْغَوْا، شور شرابہ کرو۔ قوم لوط جس کو خدا نے ہلاک کیا تھا وہ نماز میں سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، ہمارے بچے جوتیاں مار رہے ہوتے ہیں، ٹھک 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 کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نہ کریں، کبھی نہ کریں۔ آپ جتنے بچے بیٹھے ہیں آپ یہ طے کرو ہم انشاءاللہ مسجد میں یہ رولا رفا نہیں کریں گے، گراؤنڈ میں شور کریں، گلی میں کریں، پھر گلی والے جانے اور تم جانے، وہ بھی غلط ہے، میں اس کی بھی تائید نہیں کرتا ہوں، لیکن اللہ کے گھر میں تو زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ سارے عزم کرتے ہیں 6 صفات کو اپنائیں گے انشاءاللہ، اللہ پر ایمان ہے الحمدللہ۔ تو نماز قائم کریں گے، کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ 5، ٹھیک ہے، ظہرین مغربین یا ظہر اثر مغرب عشاء، ہاں پوری پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں استاد جی میں پڑھ آیا، بعض آدمی استاد جی میں پڑھ گیا، وہ نماز ہی نہیں ہے تو کتنے پڑھ گیا ہے؟ پڑھنی ہے 5 ٹائم۔ نماز کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، روپیہ 2 روپے 4 روپے جو چیز کے لیے آپ کے ماں باپ دیتے ہیں نا، تو پیسے رکھ لیا کرو۔ جمعے کے دن جب جمعے کی چادر پھرتی ہے نا، 10 روپے اس میں ڈال دو۔ ابھی سے سخی بنو گے تو بڑے ہو کر تم سخی بنو گے۔ ابھی سے ہوگے کنجوس مکھی چوس۔ پتہ ہے کنجوس مکھی چوس کون تھا؟ میری کلاس میں پتہ ہے، ہم نے سنایا تھا واقعہ۔ ایک بندہ تھا نا تو وہ کھانا اسے رکھا ہوا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، یہ مشہور ہے کنجوس مکھی چوس۔ وہ کھانا رکھا ہوا تو اس کو مکھی آ کے بیٹھ گئی اور مکھی نا تھوڑا سا قطرہ اس کے کھانا چوس رہی، اس نے مکھی کو پکڑ لیا۔ میرا کھانا تو چوس نہیں ہے، اس نے مکھی کو اٹھا کے چوسا، جو لے کے اس کو بھی چوس دیا کہ تو میرا کھانا لے کر جاتی ہے۔ اس مشہور ہو گیا کنجوس مکھی چوس۔ تو جو ابھی سے کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے تو یہ بڑے ہو کر بھی غم چوس بن جاتا ہے۔ ابھی سے اپنا جذبہ رکھو، جب اللہ آپ کو توفیق دے مسجد کے اندر خوشی سے ڈالا کرو، مدرسے میں خوشی سے ڈالا کرو۔ 10 روپے ڈالو گے، بڑے ہو کر اللہ 10 لاکھ دینے کی توفیق دے گی۔ ابھی نہیں ڈالو گے تو بڑے ہو کر اور کنجوس بنو گے۔ تو ابھی سے سخاوت رکھو۔ ماشاء ہمارے بچے ہیں، میری کلاس ہے، اکثر 10 روپے 20 روپے مدرسے کے ڈبے میں ڈالتے تھے، ہم چھوڑ دیتے نا، نہیں پانے۔ ہاں یہ جذبہ رکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔